बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीवानगी अरीज शाह। अम्मी, खुदा के लिए मेरा यकीन करें, मैंने आपकी तरबियत को रुसवा नहीं किया। खुदा के लिए मुझ पर जुल्म ना करें, मैं मर जाऊंगी। आप लोग मेरे वालिदैन हैं, आप लोग मुझे भड़कती हुई आग की नज़र कैसे कर सकते हैं? परी तड़पते हुए बोली थी, जबकि सामने खड़ी औरत सिर्फ उसके बाप का हुक्म सुन रही थी। वो सिर्फ उसके बाप की बीवी थी, इससे के साथ तो जैसे उसका ताल्लुक ही नहीं था, जैसे उसे पैदा ही ना किया हो। अम्मी, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। हाशिर बहुत बुरा इंसान है। वो मुझसे मोहब्बत के दावे करता था, लेकिन मैंने कभी उससे मोहब्बत नहीं की। अरूप ने रोते हुए कहा। तो क्या तुमने उसके साथ वादे नहीं किए थे? क्या वो तस्वीरें झूठ हैं जो तुम्हारे बाप के सामने हैं? वो वीडियो झूठ है? कह दो अरूप, इस लड़के का एक एक लफ्ज़ झूठ है। बता दो मुझे, जो तस्वीरें और वीडियो वो दिखा रहा है सब झूठ है। इस वीडियो में तुम नहीं, वो तस्वीरें तुम्हारी नहीं है। कह दो इस रूम में तुम उसके साथ अकेली नहीं थी। यकीन करें, अ, अ, यकीन करो, मैं तुम्हारे बाप को भी समझा लूँगी, लेकिन पहले मुझे तो यकीन दिलाओ। मैंने अपनी आँखों से वो वीडियो देखी है। वो तुम थी अरूप, उस लड़के के साथ, उसके इतने करीब कि वो तुम्हारी खुशबू भी महसूस कर सकता था। लेकिन फिर भी मैं इस पर यकीन नहीं करूँगी। कह दो वो सब कुछ झूठ था। अम्मी ने बेदर्दी से अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए उसे देखा, लेकिन वो उनसे झूठ तो नहीं बोल सकती थी। ये सच था, वही तो थी इन तस्वीरों में, इस वीडियो में। उसके इतने नज़दीक अरूप ने शर्मिंदगी से नज़रें झुका ली। बस कर दो अरूप, खुदा का शुक्र करो कि वो लड़का इतनी बदनामी, इतनी बेइज्जती के बाद भी तुमसे निकाह करने को तैयार है, तुमसे शादी करना चाहता है। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि किस ख़ानदान से ताल्लुक़ है उसका। अरे, उनकी गाड़ी को कोई गरीब छू ले तो उस गाड़ी को मनुष्य समझकर बदल देते हैं, लेकिन इस गरीब ख़ानदान में वो सिर्फ तुम्हारे लिए आया है, तुम्हें अपना रहा है। एक बार सोचो, अगर वो लड़का तुम्हें अपनाने से भी इनकार कर देता तो कहाँ जाते हम? तुम्हारा बाप ज़िंदगी भर सर उठा कर नहीं चल सकता। अम्मी, मौलवी साहब आ गए, इसके भाई ने माँ को मुखातिब करते हुए कहा, जबकि भाई अपनी नज़र में उसके लिए नफ़रत थी। क्या किया तुमने हाशिम? ये थी तुम्हारी मोहब्बत? तुमने मुझे मेरे ही घर वालों की नज़रों में दिखा दिया। मेरे सब अपनों ने मुझसे मुँह फेर लिया है। तुम तो कहते थे ज़िंदगी में मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होने दोगे, और तुम ही मेरी सबसे बड़ी तकलीफ़ की वजह बन गए हो। ये थी तुम्हारी मोहब्बत? उसकी बहन ने उसी सादा से लॉन के सूट के ऊपर सुर्ख दुपट्टा उठाया, और इसके बाप ने हर ताल्लुक़ ख़त्म करते हुए इसे हमेशा के लिए हाशिम के हवाले कर दिया। अब चली जाओ इस घर से, कभी वापस इस घर के दहलीज पर कदम ना रखना। अब तुमसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। आज से मेरी एक ही बेटी है। इसके बाप ने संगीले दिखाते हुए अपने आखिरी अल्फाज कहे। वो आंसू बहाती रही, और उसके बाप ने उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। क्या कोई ऐसे भी करता है अपनी बेटियों के साथ? वो वहीं दरवाजे के साथ फूट फूट कर रोने लगी, जबकि गाड़ी के साथ खड़ा हाशिम मसरूफ़ अंदाज में इसका रोना धोना एंजॉय कर रहा था। बेबी को रोना आ रहा है, मामा बाबा रूठ गए बेबी के। वो एक एक कदम उठाता उसके करीब आ गया। रूप ने नफरत से उसे देखा, वो कैसे उसकी बेबसी का मजाक उड़ा रहा था। तुम्हें क्या लगा था तुम हाशिम सुल्तान को धोखा दोगी और हाशिम कुछ नहीं करेगा? क्या लगता था तुम्हारे धोखे के बाद मैं किसी नाकाम आशिक की तरह रोऊंगा पीटूंगा, अपनी नाकाम मोहब्बत का शौक मनाऊंगा? जो हाशिम को धोखा देता है, हाशिम उस पर ज़िंदगी की हर सांस हराम कर देता है। तैयार हो जाओ मिसेस हाशिम, एक एक सेकंड तड़पने के लिए। अगले ही पल हाशिम ने बेदर्दी से उसके बाल पकड़े, उसे घसीटते हुए गाड़ी में डाला। तुम इस दुनिया में पहली इंसान थे रूप जिससे हाशिम ने मोहब्बत की, और यकीन करो तुमसे ज़्यादा नफ़रत भी आज किसी से नहीं। और अब तुम इस नफ़रत में हर पल तड़पोगी। तुम मेरी मोहब्बत की दीवानगी देखकर सहम जाती थी ना? अब तैयार हो जाओ मेरी नफ़रत बर्दाश्त करने के लिए। अब तक तुमने मोहब्बत में मेरी दीवानगी देखी है, अब नफ़रत में देखोगी। हाशिम ने फुल स्पीड में गाड़ी बढ़ाते हुए एक नफ़रत से भरपूर निगाह से उसे देखा। 6 माह पहले। यार, ये यूनिवर्सिटी तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी बड़ी होगी। अब मैं तो अकेली यहाँ गुम हो जाऊँगी। प्लीज़ तुम मेरे साथ रहना, वो ज़हरा का हाथ थामे हुए बोली। अरूब यार, तुम भी ना कोई छोटी बच्ची थोड़ी हो जो गुम हो जाओगी। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर तुम्हारी क्लास है, सीढ़ियाँ चढ़ के राइट साइड पर जाना और कहीं मत जाना, और क्लास लेकर सीधी वहाँ नीचे आ जाना जहाँ से हम अभी गुजरे हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि वो कैंटीन है। अपना ख्याल रखना, मैं थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। वो प्यार से उसे कहते हुए अपनी क्लास लेने चली गई, जबकि अपने पीछे लोगों की इतनी भीड़ देखकर भी अच्छी खासी नर्वस हो गई थी। स्टूडेंट्स तो इस कॉलेज में भी बहुत सारे थे, लेकिन इतने लड़कों के बीच इसने पहले कभी भी तालीम हासिल नहीं की थी।
یہ تو اس کی سہیلی کی مہربانی تھی جس نے اس کے بابا کے سامنے دلائل دے کر آخر اسے یونیورسٹی کی راہ دکھائی۔ شکر ہے اس کا ایڈمیشن ہو چکا تھا، ورنہ کلاس شروع ہوئے 1.5 مہینہ ہو گیا تھا اور زہرا بھی پچھلے 1.5 مہینے سے اپنی کلاسز لے رہی تھی۔ اس کا ڈپارٹمنٹ الگ تھا، ورنہ شاید وہ چپکے سے ہی سارا دن گزارتی۔ وہ دیکھو نئی بکری آ رہی ہے۔ اس نے جیسے ہی اوپر قدم رکھا 2-3 ماڈرن سی لڑکیاں آپس میں بات کر رہی تھیں۔ وہ انہیں نظر انداز کیے آگے بڑھنے لگے جب ان میں سے ایک نے راستہ روک لیا۔ اوہ ہیلو، سینئرز کو سلام کر کے جانے کا رواج نہیں تھا کیا تمہارے کالج میں، یا ابا نے سلام کرنا سکھایا ہی نہیں؟ وہ بڑے ہی بے باک انداز میں اس کے سامنے آ کر بولی۔ وہ السلام علیکم کہہ کر آگے بڑھنے لگی۔ جیا اس کا ایٹیٹیوڈ تو دیکھو، تمہیں نخرہ دکھا رہی ہے۔ دوسری لڑکی نے اسے مخاطب کیا۔ اے تو مجھے نخرہ دکھائے گی، تو مجھے اپنا ایٹیٹیوڈ دکھائے گی۔ اس یونیورسٹی میں صرف ایک ہی لڑکی کو ایسا کرنے کی اجازت ہے، وہ جیا مبین ہے، سمجھی؟ وہ اس کے بازو دبوچ کر اسے واپس پیچھے گھسیٹتے ہوئے بولی تھی۔ ایم سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی، پلیز میرا بازو چھوڑ دیں، میری کلاس مس ہو رہی ہے۔ اپنا غصہ اپنے اندر دباتے ہوئے اس لڑکی سے بولی تھی۔ اچھا، تو بی کی کلاس مس ہو رہی ہے؟ اب تو بیٹا تیری کوئی کلاس نہیں ہوگی، کیونکہ تو ابھی اور اسی وقت ان سیڑھیوں کے 100 چکر لگائے گی۔ مجھے ایٹیٹیوڈ دکھانے کی سزا تو ضرور ملے گی۔ جیا نامی لڑکے نے اپنی پہلی سہیلی کی بات کو کچھ زیادہ سر پر لے لیا تھا۔ دیکھیں، میں نے آپ کو کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں دکھایا اور نہ ہی آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی، سو پلیز مجھے جانے دیں، اروپ نے عاجزی بھرے انداز میں کہا تھا، کیونکہ اس یونیورسٹی میں آنے سے پہلے ہی وہ اس کے ماحول کے بارے میں بہت کچھ جان چکی تھی۔ یہاں کے سینئر اسٹوڈنٹس ذرا سی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے تھے اور اس کے ماما بابا نے سمجھا کر بھیجا تھا کہ ایسے لوگوں سے تم دور ہی رہنا، لیکن اس کی تو ٹکر ہی ایسے لوگوں سے ہوئی تھی اور لڑنا جھگڑنا وہ کبھی بھی نہیں جانتی تھی۔ بچپن سے ہی وہ اسکول سے اپنے ہم عمر بچوں سے مار کھا کر آئی تھی، لیکن کبھی کسی کو مار کر نہیں آئی تھی، اور یہاں سامنے کوئی بچہ نہیں بلکہ سینئر کلاس کی کوئی لڑکی تھی جسے آج سے پہلے اس نے دیکھا تک نہیں تھا۔ لڑنا تو بہت دور کی بات۔ آئی ایم سوری، اس نے پھر سے اس سے معافی مانگی تھی، بنا کسی قصور کے۔ تیری غلطی کی کوئی معافی نہیں ہے، چل جلدی سے چکر لگا ان سیڑھیوں کے۔ وہ کسی طرح کی رعایت دینے کو تیار نہ تھی۔ دیکھیں پلیز میری کلاس، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اچانک سامنے والے کمرے سے نکلنے والے ٹیچر نے گرجدار آواز میں کہا۔ سر، وہ یہ دراصل لڑکی ہم سے مدد مانگ رہی تھی، ہم تو مدد کر رہے تھے، پیچھے کھڑی لڑکی نے فوراً کہا۔ نہیں سر، یہ جھوٹ بول رہی ہے، مجھے 100 چکر سیڑھیوں کے لگانے کے کہہ رہی تھی، پتہ نہیں اس نے کہاں سے ہمت آئی کہ وہ بول گئی۔ شاید ٹیچر کو اپنے سامنے دیکھ کر ہمت آ گئی تھی۔ یہ لاسٹ ایئر کی لڑکیاں بہت بدتمیز ہیں، ایسے ہی آتے جاتے ہر کسی کو تنگ کرتی ہیں۔ بیٹا کون سی کلاس ہے آپ؟ وہ ان کو ڈانٹتے ہوئے اسے پوچھنے لگا۔ فرسٹ ایئر سر، آج میرا پہلا دن ہے، وہ سر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ بیٹا وہ فرسٹ ایئر کلاس ہے، آپ سیدھی وہاں چلی جاؤ، اور تم چاروں مجھے اسٹاف روم میں ملو، بہت ہی بدتمیز لڑکیاں ہو تم سب، بہت شکایتیں آ رہی ہیں تم لوگوں کی، لیکن یہ شکایت تم لوگوں کے گھر تک جائے گی، وہ غضبناک انداز میں بولے، جبکہ وہ چاروں غصے سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ انہیں ڈانٹ کر سر واپس اپنی کلاس میں چلے گئے۔ اس لڑکی کی تو خیر نہیں، میں تو اسے بتاؤں گی کہ جیا مبین کے ساتھ پنگا لینے کا کیا انجام ہوگا۔ سر کی ڈانٹ اور وارننگ کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا، لیکن اس لڑکی کو ضرور مزہ چکھانے والی تھی۔ لیکن وہ لڑکیاں تھیں کون اروپ؟ اور تم نے سر کے سامنے ان کی شکایت کیوں کر دی؟ یار کہہ دیتی کہ ہم ایسے ہی بات کر رہے تھے، یہ نہ ہو لڑکیاں تمہارے ساتھ کوئی ضد باندھ دیں۔ ارے وہ لڑکی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتی، سر نے اتنے زور سے ڈانٹا ہے انہیں۔ اروپ میری جان، یہ اسکول کالج نہیں ہے، یہاں یونیورسٹی کے لوگ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور اللہ نہ کرے یہ لڑکیاں وہی ہوں جو میں سوچ رہی ہوں۔ کیا تم نے ان میں سے کسی کا نام سنا؟ وہ پریشانی سے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ تم کس کی بات کر رہی ہو، لیکن ان میں سے ایک لڑکی کا نام جیا مبین تھا، اس نے سموسہ کھاتے ہوئے بتایا۔ لیکن زہرا کو تو جیسے اچھو لگ گیا۔ کیا تم نے جیا مبین کی سر سے شکایت کر دی؟ اوہ مائی گاڈ، یہ تم نے کیا کیا زہرا؟ اب سر پکڑ کر بیٹھ گئی، جبکہ وہ نہ سمجھے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تیز رفتار میں یونیورسٹی کے داخلے دروازے سے اندر داخلنے سامنے بیٹھے تمام اسٹوڈنٹس کو آڈی A6 ہوتی اس کی طرف متوجہ کر دیا۔ آخر 15 دن کے بعد اس کا دیدار ہونے جا رہا تھا۔ ہر بار کی طرح اس نے اپنی پرانی روایت قائم رکھی، سب سے پہلے پارکنگ ایریا میں اپنی گاڑی پارک کی۔ اس کی جگہ پر کوئی اپنی گاڑی کھڑی کرنے کی غلطی نہیں کرتا تھا، کبھی بھی کوئی بھی نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس کی جگہ کی وہ قیمت ادا کرتا تھا، یونیورسٹی کے مالکوں کو نہیں بلکہ یہاں کے گنڈوں کو، جو اس نے اس جگہ کی رکھوالی کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ گاڑی کی چامنی سے آگے کھڑے آدمی کو پھینکتا وہ سامنے سے تیزی سے آتے لڑکوں کی طرف متوجہ ہوا۔ یار تم کہاں چلے گئے تھے؟ ہم سب نے تمہیں ڈھونڈا، تمہارے گھر تک گئے، لیکن وہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ تم پیرس نکل گئے۔
ہم سب نے تمہیں بہت مس کیا ہاشم، پچھلے 15 دنوں سے ہم نے کوئی پارٹی نہیں کی تمہارے بغیر، موہد اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا۔ تو پھر یہ بکواس کیوں کر رہے ہو کہ تم مجھے مس کر رہے تھے؟ سیدھے کہو پارٹی کرنی ہے، اور تمہاری جیب میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں جس سے تمہارے منہ کا ذائقہ بدل سکے۔ وہ لحاظ رکھے بنا بولا، جب اسے پیچھے سے زوردار ٹکر کی آواز سنائی دی۔ پیچھے مڑے بنا بھی وہ جان چکا تھا کہ کسی نے اس کی فیورٹ گاڑی کو اپنی کھٹارہ کا نشانہ بنایا ہے۔ ذلیل انسان، تیری ہمت کیسے ہوئی ہاشم کی گاڑی پر ڈنٹ مارنے کی؟ تجھے پتہ بھی ہے یہ ڈنٹ کیسے جائے گا؟ وہ غصے سے اس کا گریبان پکڑ چکا تھا کہ جبکہ وہ معصوم اسٹوڈنٹ آنکھوں پر چشمہ چڑھائے دونوں ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑا رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیجیے، وہ غلطی سے ہو گیا، میری گاڑی بریکس کام نہیں کر رہی تھی۔ معافی تو ہاشم کسی کو بھی نہیں دیتا بیٹا، یہ پیسے تو تجھے پورے کرنے پڑیں گے، اس کے لیے تو یہ گاڑی بیچ دے یا خود کو، لیکن جب تک اس کے ڈنٹ کے پیسے نہیں دیتا یہاں سے ایک قدم بھی نہیں اٹھا پائے گا۔ کیونکہ ہاشم وہ بات مکمل کرتا کہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ چھوڑ دے اسے، وہ اکتائے لہجے میں بولا۔ ایسے کیسے ہاشم، تیری نئی گاڑی ابھی 15 دن پہلے تو لی تھی تم نے۔ موہد اس لڑکے کو جانے نہیں دینا چاہتا تھا، اسے غریبوں کا مذاق بناتے بہت مزہ آتا تھا، جس میں وہ ہاشم کو بھی شامل کرنا چاہتا تھا۔ میرے بابا کو فون کر اور بول دے کہ اس گاڑی پر داغ لگ گیا ہے، باقی وہ سمجھ جائیں گے، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ بھاگتا ہوا اس کے پیچھے آیا۔ داغ نہیں لگا یار، ڈنٹ پڑ گیا ہے، لیکن چلا جائے گا 30-40 ہزار میں، اس نے اپنا خرچہ ڈال کر بتایا تھا۔ لیکن پھر بھی یہ میرے لیے پہلے جیسی نہیں ہوگی، میرے لیے داغ ڈنٹ سب ایک برابر ہیں، گاڑی تو رکھ لے۔ وہ اس کا کندھا تھپتھپاتے کسی کی تلاش میں نظر دوڑانے لگا۔ موہد تو دوسری سانسیں نہیں لے پا رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہاشم نے کھڑے کھڑے اسے 15 دن پہلے لی گاڑی دے دی تھی، وہ بھی صرف ایک چھوٹا سا ڈنٹ لگنے پر۔ ہاشم سچ میں، موہد کچھ بول نہیں پا رہا تھا، جبکہ ہارون کو دیکھ وہ اس کی طرف قدم بڑھا چکا تھا۔ میں چھوڑوں گا نہیں، اس لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی؟ وہ پاگلوں کی طرح دائیں بائیں گھوم رہی تھی جب ایک لڑکی بھاگتے ہوئے ان کے پاس آئی۔ جیا، ہاشم آ گیا، لڑکی نے خوش ہوتے اسے بتایا تھا، جبکہ جیا کو تو جیسے اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہ آیا ہو۔ کیا ہاشم واپس آ گیا؟ وہ خوشی سے چہک کر بولی تھی۔ ہاں، اور پوری یونیورسٹی میں نظر دوڑا رہا ہے، مجھے تو لگتا ہے وہ تمہیں تلاش کر رہا ہے، کیونکہ پچھلے 15 دنوں میں اس نے تمہیں بہت مس کیا۔ لڑکی نے یقیناً اسے خوش کرنے کے لیے کہا تھا۔ آف کورس ڈارلنگ، وہ مجھے مس نہیں کرے گا تو پھر کسے کرے گا؟ خیر اب سائڈ ہو جاؤ، مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا، مجھے جانا ہے۔ آخر اسے بھی تو بتانا چاہیے کہ نہ جیا نے اسے کتنا مس کیا، وہ خوشی سے کہتی باہر کی طرف جانے لگی، جبکہ اس کی نظر اس کی تینوں دوست کم چمچیاں میں اس کے پیچھے آئی تھی۔ ہاشم تمہارے لیے ضرور کوئی نہ کوئی گفٹ لایا ہوگا پیرس سے، اسما نے مسکراتے ہوئے اس سے بولی۔ آف کورس وہ کچھ نہ کچھ تو لائے گا نا، اور نہ اسے پتہ ہے میں اس سے ناراض ہو جاؤں گی، لیکن تم لوگوں کو پتہ ہے نا اسے میرا اور اپنے ریلیشن پبلک کرنا بالکل پسند نہیں، تو تم لوگوں کے سامنے تو مجھے کچھ بھی نہیں دینے والا، ایون پیار بڑی ایک اسمائل بھی نہیں، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ تو اس کے ناز بڑے انداز پہ وہ تینوں ہنسنے لگے۔ ویسے تو ہاشم سلطان بہت بولڈ ہے، لیکن اسے اپنی لائف کسی کے سامنے پبلک کرنا پسند نہیں، اسما نے اس کی جی حضوری کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا۔ کیسا رہا ٹور برو؟ تم تو اچانک ہی چلے گئے، کم از کم بتا کر تو جاتے، ہارون اس کے پاس آتے ہوئے بولا، جبکہ ہارون کو دیکھ کر اس کے آگے پیچھے بیٹھے تمام لڑکوں نے منہ بنا لیا تھا، کیونکہ ہارون اس کا پرانا دوست نہیں تھا، جب سے ہارون نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تب سے ہارون اس کے ہر معاملے میں انٹرفیئر کرتا تھا، اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہ باقیوں کو جیسے بھی جواب دے، لیکن ہارون کے سامنے وہ بہت اچھے سے بات کرتا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی بات باقی سب نے کہی تھی، جس پر اس نے کہا تھا کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے، کہ اسے ہر بات کے حساب دے کر جائے گا، لیکن ہارون کو دیکھ کر اس نے مسکرا کر کہا، اچانک پلان بن گیا، چلو بہت اچھی بات ہے، فیملی کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، اور ویسے بھی آگے تو زندگی مصروف ہو جائے گی، کچھ بھی کرنے کا وقت نہیں ملے گا، سیاست دنیا کا سب سے بڑا پنگا ہے جو تم لینے جا رہے ہو۔ وہ اسے آنے والے حالات کی سنگینی کا احساس دلاتے ہوئے بولا، تو وہ دلکشی سے مسکرا دیا۔ ارے یار تمہیں پتہ ہے مجھے سیاست میں کوئی انٹرسٹ نہیں، لیکن بابا جان کا کوئی بھی حکم نہیں ٹال سکتا، اس لیے خود کو تیار کر رہا ہوں، ورنہ یہ ساری چیزیں میرے بس سے باہر ہیں۔ خیر تم بتاؤ ڈیٹ شیٹ کب تک ایشو ہونے والی ہے؟ یہ تو نہیں پتہ، لیکن کل پتہ چلا تھا اسی مہینے کے اینڈ تک مل جائے گی، اور پھر ایک بار ایگزامز ہو جائیں اس کے بعد یونیورسٹی کا سسٹم بھی ختم۔ یونیورسٹی کے بعد تم کیا کرو گے؟ وہ اٹھتے ہوئے بولا، کیونکہ سامنے سے وہ جیا کو آتے دیکھ چکا تھا۔ اچھی سی نوکری ڈھونڈوں گا، اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں گا۔ ہارون اس کے ساتھ ہی اٹھا۔ تمہیں اچھی سی نوکری کرنی ہے تو میرے چاچو کو اپنے آفس کے لیے قابل ورکرز کی ضرورت ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔
میں دوستی کو اپنے مفاد کے لیے استعمال نہیں کرتا، میری قابلیت پر یقین رکھو، مجھے بہت اچھی نوکری مل جائے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، میں اس لیے آفر نہیں کر رہا کیونکہ تم میرے دوست ہو، بلکہ میں سچ کہہ رہا ہوں، میرے چاچو کے نئے آفس کے لیے اچھے ورکرز کی ضرورت ہے۔ تم مفاد پرست نہیں ہو، اسی لیے میرے دوست ہو۔ ہارون وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ ہارون نفی میں سر ہلاتے ہوئے یہ بات ختم کر دی۔ رات کو پارٹی میں آؤ گے، بہت مزہ آئے گا۔ اس نے انکار کا برا منہ بنائے بنا بولا، نہیں، میں کسی ایسی جگہ پر نہیں آؤں گا جہاں تم لوگ شراب پیتے ہو، کل محشر میں اپنی ماں کو منہ دکھانا ہے۔ وہ انکار کرتے ہوئے بولا، تمہارے لیے جوس کا انتظام کرواؤں گا۔ وہ شرارت سے گویا ہوا، آ جاؤ یار، تمہارے بغیر مجھے مزہ نہیں آئے گا، تمہارا مزہ سامنے سے آ رہا ہے، ادھر دیکھو جس طرف جا رہے ہو، وہ پیچھے پیچھے آ رہی ہے، اب بات کر لو اس سے یار۔ وہ اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے مسکراتے ہوئے وہاں سے نکل چکا تھا، جبکہ جیا اس کے پاس آ کر رک گئی۔ ہاشی، یہ کیا تم واپس لے آیا اور مجھ سے ملے ہی نہیں، اور تو جاتے ہوئے تم نے مجھے بتایا بھی نہیں کہ تم کہاں جانے والی ہو۔ جیا اس کے بازو میں ہاتھ ڈالتے ہوئے واقعی سے اس کے کندھے پر سر رکھ چکی تھی۔ پیچھے ہٹو جیا، اس طرح چپکا مت کرو، میرا نام ہاشم سلطان ہے، میرا نام بگاڑنے والوں کو میں منہ نہیں لگانا پسند نہیں کرتا، اور تمہیں کیوں بتا کر جاتا، تم بھی ٹکٹ بک کروا کر میرے پیچھے آ جاؤ۔ وہ چہرے پر ناگواری سجاتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی آواز بہت کم تھی۔ دیکھنے والا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ ان دونوں کے مابین کیا بات چل رہی ہے۔ آئی ایم سوری ڈارلنگ، میں صرف پیار سے کہہ رہی تھی، اور اگر میں تمہارے پیچھے آ بھی جاتی تو اس میں کیا قباحت ہے؟ کیا تم اپنے آس پاس ایک حسین لڑکے کو دیکھنا نہیں چاہتے؟ کیوں نہیں؟ میں اپنے آس پاس حسین لڑکیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، بشرطیکہ کہ وہ حسین ہو۔ اس نے ایک بار پھر اسے جھٹکتے اسے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے لگ کیا تھا، جبکہ وہ اس کی بات کا برا نہیں منائے بغیر ایک ادا سے مسکرا دی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ بے حد حسین ہے اور ہاشم کو کسی کی تعریف کرنے کی عادت نہیں۔ آج رات کو ملے، میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میں کتنی حسین ہوں۔ اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اس کے قریب ہوئی۔ جیا ڈارلنگ، میں اس سے زیادہ پیار سے تم سے بات نہیں کر سکتا، وہ مسکرا کر بولا، لیکن انداز میں بہت نرمی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ اس سے زیادہ اسے برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اوکے ڈارلنگ، ہم پھر رات کو کلب میں ملتے ہیں۔ نہیں، رات کو میں اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی میں جا رہا ہوں۔ اس نے فوراً سے پہلے انکار کیا تھا۔ تو کیا میں تمہارے دوستوں کی پارٹی جوائن نہیں کر سکتی؟ تم بور ہو جاؤ گی جیا، اس نے اپنے انداز میں منع کیا۔ تم نہیں چاہتے کہ میں تمہارے ساتھ چلوں تو صاف انکار کر دو، اس دفعہ جیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میرے صاف منع کرنے سے کیا تم میری جان چھوڑ دو گی؟ وہ تنگ آ کر بولا، اوکے فائن، چلے جاؤ اپنے دوستوں کے ساتھ، لیکن پرسوں کی رات ہم ایک ساتھ ڈنر کریں گے، اور تمہیں لگتا ہے میں تمہاری بات مانوں گا؟ تمسخرانہ انداز میں بولا، پرسوں میرا برتھ ڈے ہے، کہ تم میرے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ وہ دکھ سے بولی، اوکے فائن، ایک شرط ہے، تمہیں مجھے اپنی اصل عمر بتانی ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ 21، وہ منہ بڑا کر بولی، جبکہ 21 کہنے پر کہکہ لگا کر ہنسا، تم لڑکیوں کی عمر 21 سے اوپر نہیں جاتی۔ خیر، پرسوں برتھ ڈے پر ملتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کل کا سارا دن تم اپنی شکل نہیں دکھاؤ گی۔ پرسوں برتھ ڈے پر ملتے ہیں، میں تمہیں دیکھے بنا کیسے رہوں گی؟ وہ اداس ہوئی۔ فوٹو دیکھ کر ہاشم نے حل پیش کیا، جب اس کے جان چھڑانے والے انداز پر مسکرا دی تھی۔ محبت بھی کیا چیز ہے نا، انسان میں سیلف ریسپیکٹ نام کی کوئی چیز رہتی ہی نہیں۔ وہ اس یونیورسٹی کی سب سے ماڈرن امیر باپ کی بگڑی ہوئی بیٹی تھی، لیکن ہاشم سلطان کی محبت میں وہ اپنی ذات فراموش کر دیتی تھی، اور ہاشم سلطان اسے رتی بھر بھی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، کیا مجھے گھر چھوڑ دو گے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی نئی گاڑی پارکنگ ایریا میں رکی تھی، جب جیا آ کر کہنے لگی، جیا ایسا ممکن نہیں، میں ہارون کے ساتھ ضروری کام کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ ہارون کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، کہیں ہارون کو اپنی گرل فرینڈ تو نہیں بنا لیا جو ہر طرف اسی کے ساتھ جاتے ہو؟ وہ ناراضگی سے بولی، نہیں، میں اسے اتنا بھی پیارا نہیں ہوا، ہارون نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن جیا نے اسے جواب نہ دیا۔ وہ کم حیثیت لوگوں کو منہ لگانا پسند نہیں کرتی تھی، اور ہارون بھی تو انہی لوگوں میں سے ایک تھا، مڈل کلاس، کوئی حیثیت نہ رکھنے والا۔ اسے سر پر مت چڑھاؤ، ہارون تم سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ وہ ایک ہی جملے میں اسے جیا کے اوقات بھی بتا گیا۔ ایسا مت کہو، وہ بہت پیار کرتی ہے تم سے، اس کی گاڑی اسٹارٹ کرنے پر بہت کم آواز میں بولا تھا، کیونکہ جیا کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ صرف وہی نہیں ہے جو مجھ سے پیار کرتی ہے، مجھ سے پیار کرنے والی یہاں ہزاروں ہیں، اب ہر ایک کو میں اپنے ساتھ باندھ کے نہیں چل سکتا۔ اگر یہ بابا کے دوست کی بیٹی نہ ہوتی تو تم جانتے ہو میں اسے بھی ایک لمٹ میں رکھتا، لیکن بابا کی وجہ سے مجھے اس سے بات کرنی پڑتی ہے، اور یہ میرے دو جملوں کو محبت کا نام دیتی ہے، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ مجھے جیا جیسی لڑکیوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ بالکل، تمہارا انٹرسٹ تو آج کل مومنہ میں ہے، ہارون نے ہنستے ہوئے کہا، کون مومنہ؟ اس نے حیرانگی سے دیکھا، اچھا، تو اب مومنہ کون ہو گئی؟ جانے سے پہلے تو تم نے اس کے نام کی برتھ ڈے تک اپنی جیب سے کی تھی۔
اب اسے یاد دلاتے ہوئے کہا تو وہ ہاشم کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ وہ اس وقت کی قیمت تھی جو اس نے میرے ساتھ گزارا تھا۔ کیا مطلب؟ مجھے لگا تم سیریس ہو۔ وہ بھی ٹائم پاس تھی۔ ہاشم سلطان ایسے لڑکیوں کے لیے سیریس نہیں ہوتا جو آج کی ایک توکل کسی دوسرے کی باہوں میں ملے۔ ہاشم سلطان کو آئینے کی طرح شفاف اور نور کی طرح پاکیزہ لڑکی چاہیے۔ وہ گاڑی یونی گیٹ سے ٹرن کرتے ہوئے بولا، اور تمہیں بھی یہ بھی لگتا ہے کہ تمہیں ایسی لڑکی مل جائے گی؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا جب اچانک یہ گاڑی کو یونیورسٹی سے باہر لے جاتے اس نے بریک لگائی، کیونکہ سامنے ہی اچانک ایک لڑکی آ گئی جو سامنے زمین پر بیٹھے نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ پاگل لڑکی بننا چاہتی ہے کیا؟ ہارون کو اچھا خاصا غصہ آ گیا تھا اس کے اچانک سامنے آنے پر۔ اللہ نہ کرے اسے کچھ ہو جاتا تو؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ یوں گاڑی کے سامنے آ گئی ہو؟ اگر مرنا ہے تو کہیں اور جا کر مرو۔ غصے سے گاڑی سے نکلتے ہوئے اس پر چڑھ دوڑا، لیکن وہ اس کی بات کا برا مت منائے بنا مسکرا دی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے پتہ ہے میں نے بہت بری حرکت کی، لیکن اگر میں بیچ میں نہ آتی تو یہ بلی کا بچہ مر جاتا۔ اس کی ماں ایک ایک کر کے اپنے سارے بچے وہاں چھوڑ رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے بلی ایک ٹائم میں اپنے منہ میں صرف ایک بچہ لے سکتی ہے، اور اس بچے کے شروعات کے چند دن تک اندھے ہوتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ وہ بولنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی، جبکہ ہارون کو اس کی باتوں پر ہنسی آ رہی تھی۔ وہیں ہاشم خاموشی سے اسے سن رہا تھا جیسے اس سے اہم کوئی اور بات ہی نہ ہو۔ تو کیا اس بچے کی ماں یعنی کہ بلی صاحبہ آپ کو اس کی رکھوالی پر رکھ گئی ہے، جو آپ سڑک کے بیچ میں اپنی جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کر رہی ہیں؟ ہارون نے آج سے پہلے کبھی کسی لڑکی سے اتنے دلچسپ انداز میں بات نہیں کی تھی، لیکن اس کی بچکانہ باتیں اس سے بات کرنے پر مجبور کر گئی۔ اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہیں، میں بس اس کی کیئر کر رہی تھی تاکہ کوئی گاڑی اسے کچل کر نہ جائے، یقیناً اگر میں بیچ میں نہ آتی تو آپ کی گاڑی نے بھی تو یہی کام کرنا تھا۔ سوری، گاڑی نے نہیں، آپ کے ڈرائیور نے، وہ اپنی بات کی درستگی کرتے ہوئے بولی۔ میں تمہیں کون سے اینگل سے ڈرائیور لگ رہا ہوں؟ وہ جو کب سے اس کی باتیں سن رہا تھا خود کو ڈرائیور کہنے پر بھڑک اٹھا۔ مسٹر، جو گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں وہ ڈرائیور ہی ہوتے ہیں، انہیں کسی بھی اینگل سے ڈرائیور لگنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ وہ اسے جواب دے کر نیچے زمین کی طرف دیکھنے لگی جہاں ایک بلی تیزی سے اس کے پیر کے قریب سے اپنا بچہ اٹھا کر لے گئی۔ جیسے لے جاتے دیکھ اس کے دونوں گالوں پر ڈمپل نمایاں ہوئے۔ ارے بلی اپنا بچہ لے گئی اور بڑی ہی بد اخلاق سہیلی ہے آپ کی، آپ کو تھینک یو بھی نہیں بول کر گئی۔ ہاشم نے اسے دیکھتے ہوئے مذاق والے انداز میں کہا، میں آپ کو کون سے اینگل سے بلی کی سہیلی لگ رہی ہوں؟ وہ اسے گھور کر پوچھنے لگی، جو بلی کی غیر موجودگی میں اس کے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، اس کے بچوں کی آیا اور بلی کی سہیلی لگتی ہے، اسے کوئی کسی اینگل سے لگنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ وہ اس کے الفاظ اسے لوٹاتے ہوئے بولا تو ہارون کا جاندار کہکہ بلند ہوا۔ جب کہیں کو پاگلوں کی طرح ہنستے چھوڑ کر وہ اپنے بابا کے انتظار میں وہاں سے چلی گئی، جبکہ ہاشم اور ہارون دونوں کا موڈ اس پاگل مگر معصوم لڑکی سے مل کر خوشگوار ضرور ہو گیا تھا۔ دفعہ ہو جاؤ، یہ ڈریس لے کر مجھے نہیں چاہیے۔ میں نے تم سے کہا تھا آج رات مجھے ہاشم کے ساتھ ڈیٹ پر جانا ہے، اس حساب سے مجھے بیسٹ ڈریس چاہیے، لیکن تم یہ لے کر آئے ہو۔ اٹھاؤ اور دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، تم سے نہیں ہوگا۔ میں کسی اچھے سے ڈیزائنر کو ہائر کرتی ہوں۔ غصے سے قیمتی سے قیمتی ڈریس اٹھا کر باہر پھینکتے ہوئے بولی، میم آئی ایم سوری ریئلی، میں تو اپنی بوتیک کی سب سے خوبصورت اور ایکسپینسو ڈریسز آپ کے لیے لایا، لیکن آپ کو کوئی بھی پسند نہیں آیا۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، ہم آج رات تک ہی آپ کو ایک بہترین ڈریس ڈیزائن کروا دیں گے، وہ یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گی۔ پلیز مجھے ایک اور موقع دیں، وہ منتیں کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، اب تو میں کوئی موقع نہیں دے سکتی، اور اب مجھے آج رات سے پہلے کہیں اور سے ڈریس کا انتظام کرنا ہوگا۔ مجھے ڈیڈ سے بات کرنی ہوگی۔ وہ کہتے بنا اسے کوئی بھی موقع دیے وہاں سے نکل چکی تھی، جبکہ وہ ڈیزائنر کپڑے تھامے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب یہ مغرور باپ کی بیٹی اپنی مرضی ہی کرے گی۔ السلام علیکم بابا جان، وہ اندر داخل ہوتے ہوئے کہنے لگا۔ بابا جان تو اسے دیکھتے ہی خوش ہو گئے۔ وعلیکم السلام میری جان، تم نے اپنا چہرہ تو دکھایا، کیا ہوا تھا؟ کیا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا یا کسی سے کوئی جھگڑا ہو گیا تھا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ پریشانی سے بول رہے تھے۔ الحمدللہ بابا جان، میں ٹھیک ہوں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا۔ اصل میں میری گاڑی پارکنگ میں کھڑی تھی، وہاں کسی نے آ کر میری گاڑی کو ٹکر مار دی، جس کی وجہ سے میری گاڑی پر اچھا خاصا ڈنٹ پڑ گیا، اور آپ کو تو پتہ ہے میں ایسی گاڑیاں استعمال نہیں کرتا، بس اسی لیے میں نے وہ گاڑی اپنے دوست کو دے دی اور آپ سے نئی گاڑی کا مطالبہ کیا ہے۔ خدا کا شکر ہے تم ٹھیک ہو، مجھے تو پریشانی ہو گئی تھی کہ اللہ نہ کرے تمہیں کچھ
ہو گیا ہو، کیونکہ تمہارے دوست نے مجھے فون پر کہا تھا کہ تمہاری گاڑی کسی گاڑی سے ٹکرا گئی ہے اور تمہارا کافی نقصان ہوا ہے۔ مجھے لگا کہ کہیں تمہیں کوئی چوٹ نہ آئی ہو۔ بابا اسے تفصیل سے بتا رہے تھے جبکہ وہ مسکرا کر ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے موہد نے کہا تھا کہ چھوٹا موٹا ڈنٹ ہے، ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بابا کے سامنے اس نے کہا کہ گاڑی کی حالت کافی خراب ہو چکی ہے۔ شاید اسے ڈر تھا کہ باپ گاڑی واپس نہ لے، لیکن شاید وہ بھول گیا تھا کہ بھیک میں دی ہوئی چیزیں واپس نہیں لی جاتی۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ اس نے بھیک ہی دی تھی۔ وہ اپنے سب دوستوں کی فطرت بہت اچھے سے سمجھتا تھا۔ موہد اس کے ساتھ آ کر کیوں چپکتا تھا اور ہر وقت اسے کسی پارٹی کلب میں جانے کی باتیں کیوں کرتا رہتا تھا، اسے زبردستی شاپنگ پر کیوں لے جاتا تھا، وہ سب سمجھتا تھا۔ وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا اور موہد کو لگتا تھا بہت زیادہ کوئی چالاک انسان ہے جو امیر دوست کو خوب لوٹتا ہے، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ وہ موہد کے لالچ کی انتہا جاننا چاہتا تھا۔ اسے موہد جیسے دوستوں کی ضرورت نہیں رہی تھی، لیکن اس کی چاپلوسی اسے بہت انٹرٹین کرتی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ چند پیسے پھینک کر اس بندر کا تماشا دیکھتا تھا تو غلط نہیں تھا۔ تو تم نے کیا سوچا سیاست کے بارے میں؟ تمہارے پیپرز کے بعد ہم نے سوچا ہے تمہیں اپنی پارٹی کی طرف سے الیکشن میں کھڑا کریں گے۔ جی بابا جان، جیسا آپ کا حکم، مجھے اعتراض نہیں، لیکن پیپرز کے فوراً بعد میں تھوڑا انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ تقریباً 3 مہینے کے لیے مجھے کسی الٹے سیدھے کام میں نہیں پڑنا، اور پھر پارٹی تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کام کے لیے پہلے میرا مائنڈ فریش ہو اور بہت ضروری ہے۔ تب تک آپ کی امیدوں پر کھرا اتروں گا۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا تو بابا مسکرا دیے۔ انہیں اپنے بیٹے پر پورا یقین تھا۔ ٹھیک ہے میری جان، جیسا تم بہتر سمجھو۔ وہ اسے شاید مزید بور نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یار تیری تو موج ہے، امیر باپ کا بیٹا ہے، جو چاہے کرتا ہے، دن میں 3 گاڑیاں لیتا ہے، جتنا چاہتا پیسہ آتا ہے۔ ارے موج تو تیری ہے، کوئی نہیں ہے تجھ سے پوچھنے والا، اور ہم اگر 500 میں سے 10 سے زیادہ خرچ کر دیں تو بھی ہمیں حساب دینا پڑتا ہے۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ زندگی ہو تو تیرے جیسی موج مستی اور سب کچھ۔ وہ نشے میں دھت بولے جا رہا تھا جبکہ ہاشم اسے سن رہا تھا۔ جب اچانک ہارون ان کے قریب سے اٹھ کر چلا گیا۔ اسے ہارون کی جانے کی وجہ سمجھ نہ آئی، تبھی وہ الجھ کر اس کے پیچھے آیا۔ کیا ہوا ہارون، تم اتنی جلدی کیوں جا رہے ہو؟ تقریباً بھاگتے اس کے پیچھے آیا۔ اس وجہ سے مجھے یہ پارٹی اچھی نہیں لگتی۔ شراب کے نشے میں انسان اپنا آپ بھول جاتا ہے۔ وہ سارا دن یونیورسٹی میں ڈوڈو بن کر گھومتا ہے، اس وقت شراب کے نشے میں سب کچھ بھول چکا ہے۔ عزت نفس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے مجھے تمہاری پارٹی پسند ہے۔ شراب کے نشے میں انہیں اپنا ہوش بھی نہیں رہتا۔ وہ افسوس سے بول رہا تھا۔ تو اس کی وجہ سے جا رہا ہے؟ یار وہ پاگل ہے، شراب کے نشے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے۔ پہلی بات یہ کون سا پہلی دفعہ کر رہا ہے؟ اسے تو پہلے دن سے ہی اپنے غریب ہونے پر افسوس ہے۔ اسے غریب ہونے پر افسوس نہیں ہاشم، اسے اپنے ماں باپ پر افسوس ہے۔ بیوقوف، زندگی کی آشائشوں کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ اسے تیرا لائف اسٹائل پسند ہے، تیری زندگی پسند ہے۔ وہ ایک ناشکرا انسان ہے اور مجھے خدا کی ناشکری کرنے والے لوگوں سے چڑ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم بہت غلط باتیں کر جاتے ہیں۔ ہمیں بنانے والے ذات اللہ کی ہے۔ اللہ نے خود ہمارے لیے ایک گھر، ایک خاندان چنا ہے۔ اس نے خود ہمیں ان لوگوں کے حوالے کیا ہے۔ اپنی پیدائش پر، خاندان پر افسوس پر کرنے والے اصل میں اللہ کی ذات سے مایوس ہوتے ہیں، اور میں ایسے لوگوں کی محفل میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ اس لیے میں جا رہا ہوں، تو اپنی پارٹی انجوائے کر۔ وہ کہہ کر نکلنے ہی والا تھا جب وہیں کھڑے لڑکے کو اشارہ کرتا ہاشم اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ تجھے ایک بات بتاؤں، ان سب سے بہتر ہے میں تیرے جیسے مولوی کے ساتھ وقت گزار لوں۔ کم از کم تو ہوش میں تو ہے۔ ان سب کو تو اپنا ہوش بھی نہیں، کسی دوسرے کی بات کیا کریں گے۔ ہیپی برتھ ڈے ڈیئر بابا، وہ گنگناتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ بابا جو اس کے انتظار میں کھڑے تھے اس کا چہرہ دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیے۔ چہرے پر بہت ساری چاکلیٹ لگائی ہوئی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ اس سے بہتر کوئی کیک نہیں بنا سکتا، لیکن اس کا کیک بنانے کا اپنا ہی انداز تھا۔ تھینک یو سو مچ بیٹا جان، لیکن آپ نے منہ کا کیا حال بنا رکھا ہے؟ وہ اس کے منہ کو اپنے رومال سے صاف کرتے ہوئے کہنے لگے۔ وہ بابا، میں بناتے ہوئے ساتھ ساتھ ٹیسٹ بھی تو کر رہی تھی نا کہ کیک اچھا بنے، میرے بابا کا برتھ ڈے خراب نہ ہو جائے۔ وہ کیک ٹیبل پر رکھتے ان کے سینے سے لگ کر ان کو مبارکباد دینے لگی۔ اچھا جی، یہ بات ہے، اور مہرماں نے کیا بنایا ہے؟ اب وہ اپنی بڑی بیٹی کی طرف آئے جو وہیں کھڑی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ میں نے بنایا ہے بابا، یہ کیک آپ کی لاڈلی نے بنایا ہے۔ اور وہ بناتے ہوئے اس نے سارا کچن گندا کر دیا ہے۔ اس نے ساتھ ہی اس کی شکایت بھی کی تھی، جس پر وہ منہ بنا گئی۔ ہاں تو جب پرنسس کام کرتی ہے تو ایسا تو ہوتا ہی ہے نا، اسد نے بیچ میں بولنا
ضروری سمجھا۔ اور یہ پرنسس کسے کہا آپ نے؟ مہرما کو اپنے بھائی کا خطاب ہرگز پسند نہ آیا، کیونکہ وہ اس کے لیے نہیں بلکہ روپ کے لیے تھا۔ بس بس بس، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہیے، مجھے کھانا ہے۔ بھائی تم لوگوں کے اس آتشی حملوں میں کہیں میرا کیپٹن کے ایک ہلاک نہ ہو جائے۔ اور مسز آپ یہاں آئیے، اس سے پہلے کہ تینوں بچے ہمارا دماغ کھا لیں، ہم آپ کو کیک کھلاتے ہیں۔ اب وہ اپنی مسز کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولے تو مسکراتے ہوئے ان کے پاس آ کر رکے، اور ہماری تصویر کون بنائے گا؟ اروب کو ٹینشن ہونے لگی۔ اروب میری جان، پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ دیکھو ہمارے پاس سیلفی اسٹک ہے، مہرما نے اپنے بھائی کے لمبے بازو کو دکھاتے ہوئے کہا جس پر اس نے منہ بنایا تھا۔ میں نہیں تصویر لے رہا یار، میں عجیب لگتا ہوں۔ سیلفی میں ہم سب کو لاتے ہوئے ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے میرے پیچھے سے بال کھینچ رکھے ہوں۔ وہ چہرے پر معصومیت لاتے ہوئے بولا، لیکن اس کی معصومیت کو کسی نے کوئی امپورٹنس نہیں دی، کیونکہ ان سب کے لیے ان کی سیلفی اسٹک وہی تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، سب گنگناتے ہوئے کیک کھا رہے تھے۔ بابا بتائیں آپ کو کیا گفٹ چاہیے؟ مہرما نے ان سے سوال کیا۔ بیٹا مجھے اپنی بیٹی سے کوئی گفٹ نہیں چاہیے، کیونکہ میری بیٹیاں مجھے بہت بڑا گفٹ دے چکی ہیں۔ اللہ پاک نے مجھے باحیا بیٹیاں دی ہیں، اپنے باپ کی عزت کو سمجھنے والی، تمیزدار اور اپنے حدود میں رہنے والی بیٹیاں دی ہیں۔ اور جس کو تم جیسی بیٹیاں مل جائے اسے بھلا اور کیا چاہیے ہوگا؟ وہ باری باری ان دونوں کا ماتھا چومتے ہوئے بولے، جس پر ان دونوں نے کنکھیوں سے سب کی طرف دیکھا تھا۔ رہنے دو، مجھے نظر آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس میری ماں ہے مجھے پیار کرنے کے لیے۔ وہ ماں کے گرد باہیں پھیلاتے ہوئے لاڈ سے بولا تو ماما نے بھی اسے اپنے ساتھ لگا لیا، جبکہ اس طرح ہنستے مسکراتے اس خوبصورت سی پارٹی کا اختتام ہو چکا تھا۔ اروب بیٹا تمہاری یونیورسٹی کیسی جا رہی ہے؟ پڑھائی کیسی ہے؟ میں نے تو سنا تھا فرسٹ سیمسٹر کے پیپر بہت جلد ہونے والے ہیں، تم کیسے کور کرو گی؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگے، کیونکہ وہ پہلے ہی کافی لیٹ جوائن ہوئی تھی اور ایسے میں سب کچھ کور کرنا کافی مشکل تھا۔ میں کر لوں گی بابا، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور مجھے نا میری کلاس میں نوٹس مل گئے تھے، سب ہو جائے گا، اور دیکھیے گا ہر بار کی طرح اس بار بھی میں ٹاپ کروں گی، یہاں لوگوں کی طرح سپلی لے کر نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے کمرے کے اندر آتے سب کو دیکھ کر کہا تھا، بابا اسے کہیں مجھے تانے نہ دیا کرے، اسے میں بہت بیمار تھا اس لیے میرا پیپر کچھ اچھا نہیں ہوا تھا، تیاری میری بہت اچھی تھی، وہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا لکھوں، وہ اسے سناتے ہوئے بولا، جبکہ وہ اس کی پرواہ کرے بنا بڑے مزے سے اپنے سامنے رکھی رس ملائی کو کھانے لگی تھی۔ سب یہی کہتے ہیں ہم بیمار تھے۔ اروب بھائی کو تنگ مت کرو، ماما نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا تو اس نے منہ پر انگلی رکھ دی تھی۔ ارے چھوڑیں ماما، یہ تو صرف طعنہ ہی مار سکتی ہے، اور کچھ تو اسے کرنا آتا نہیں، اس بیچاری کی آپ کو پتہ ہے کالج میں آواز بھی نہیں نکلتی تھی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ اس کی سہیلی زہرا یونیورسٹی میں چوزی بن کر گھومتی ہے، جیسے خرگوشنی کو بلی پکڑ کر کھا جائے گی، پتہ ہے ٹاپر بھی اسی کو ہونا چاہیے جس کے منہ میں زبان ہو، گونگے لوگوں کو ٹاپر بنا کر پتہ نہیں بورڈ والے کیا حاصل کر لیں گے۔ وہ بھی مزے لیتے ہوئے بولا تھا، بابا میں گونگی نہیں، اتنے لوگوں کے سامنے مجھے ڈر لگنے لگتا ہے۔ وہ اپنے بابا کو دیکھتے ہوئے بولی جنہوں نے اسے سمجھتے ہوئے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ بیٹا جی کیا ہے نا، بچوں میں نا ماں باپ دونوں کے خصائل ہوتے ہیں، اب دیکھو نا میری بیٹی اتنی لائق فائق ہے بالکل اپنے باپ کی طرح، لیکن کچھ بول نہیں سکتی بالکل اپنی ماں کی طرح۔ بابا نے بیچ میں اپنی مسز کو بھی گھسیٹ لیا، جس پر وہ حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ بابا یہ سچ تھا کہ وہ لڑائی جھگڑے نہیں کر سکتی تھی، جب ان کی شادی ہوئی تو وہ اپنی بھابھیوں اور بہنوں کا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ جہاں ان کی بھابھیاں لڑائی جھگڑوں میں پی ایچ ڈی کر کے بیٹھی ہوئی تھی، وہیں ان کی بیوی ان سب میں سہمی سی رہتی تھی۔ اسی لیے انہوں نے الگ گھر لینے کا فیصلہ کیا اور اپنی مسز کو لے کر الگ ہو گئے۔ ان کی سلجھی خاموش طبیعت کا یہی ثمر تھا کہ اللہ نے انہیں تین بچوں سے نوازا، گھر میں کوئی لڑائی جھگڑے کا ماحول بنا ہی نہیں۔ وہ انہیں سمجھنے والی نیک خاتون تھی، لیکن ان کے 3 بچوں نے ان کی زندگی کو جیسے 4 چاند لگا دیے تھے، ہر وقت ہنستے مسکراتے، ان کی بیگم جیسے خود تھی ایسا ہی ماحول انہوں نے اپنے گھر میں بنایا تھا۔ ان کے بچے آپس میں بہت پیار سے محبت سے رہتے تھے، جہاں بھائی بہنوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی وہاں ایک دوسرے کی امداد بن کر کھڑے ہو جاتے، اور جہاں بات ایک دوسرے پر ٹونٹ کرنے کی آتی تو ایسی ایسی باتیں نکالتے جو کبھی
ہوئی ہی نہیں، لیکن ان سب کی مذاق مستی کو بہت انجوائے کرتے تھے۔ وہ انتظار کر کے تھک گئی تھی۔ اس نے کہا تھا وہ اسے گھر سے باہر لینے کے لیے آئے گا۔ وقت تقریباً رات کے 9 بج رہے تھے۔ آج اس کے گھر میں اس کی بہت بڑی برتھ ڈے پارٹی تھی، لیکن اپنے برتھ ڈے پارٹی کو چھوڑ کر گھر سے کچھ فاصلے پر وہ بے فضول میں ادھر سے ادھر ہو رہی تھی، جبکہ ہاشم کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ کہاں رہ گیا ہاشم؟ اس نے تو کہا تھا نا کہ وہ آ جائے گا مجھے لینے کے لیے، لیکن وہ تو کہیں نہیں ہے۔ وہ مسلسل اپنے فون پر اسے کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ یقیناً اس ہارون کے ساتھ ہوگا، لیکن ہارون کا تو میرے پاس نمبر ہی نہیں۔ ہاشم میری برتھ ڈے کو بھول تو نہیں گیا؟ اس کے بابا نے اس کے لیے بہت بڑی پارٹی رکھی ہے، لیکن اس نے بابا کو بہت خوشی سے بتایا تھا کہ وہ ہاشم کے ساتھ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے والی ہے، جس پر بابا بھی خوش ہو گئے۔ گھر میں پارٹی ہونے کے باوجود دونوں نے اسے ہاشم کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی تھی، لیکن ہاشم آیا ہی نہیں۔ انتظار کرتے کرتے رات کے 11 بجے کا وقت ہو چکا تھا۔ تھک ہار کر اس نے اپنے قدم واپس اپنے پیلس کی طرف بڑھا دیے۔ کیوں ہاشم، کیوں تم میرے ساتھ ایسا کرتے ہو؟ کتنی محبت کرتی ہوں میں تم سے، تمہیں پتہ ہے تمہارے بنا میرے لیے کتنا مشکل ہے۔ ہر بار میں اپنی عزت نفس کو مار کر تمہاری طرف قدم بڑھاتی ہوں اور تم ہر بار مجھے توڑ کر رکھ دیتی ہو۔ آخر کب تک میں تم سے اپنی محبت کی بھیک مانگوں گی؟ کب تک میں تمہیں دیوانوں کی طرح چاہوں تو آخر کب تک ہاشم؟ کب تک سزا دو گے مجھے خود سے محبت کرنے کی؟ کیا قصور ہے میرا؟ صرف تمہیں چاہنا، صرف تمہیں سوچنا۔ کب تک مجھے خود سے محبت کرنے کی سزا دیتے رہو گے؟ وہ تھکے ہارے قدموں سے واپس آ گئی تھی۔ بابا اسے دیکھتے ہی خوش ہو گئے۔ انہیں یہی لگا تھا کہ وہ ہاشم کے ساتھ ڈنر کر کے واپس آ چکی ہے، اور ان کو خوشی ہوئی تھی کہ ان کی بیٹی نے اپنے گھر کی پارٹی کا بھی تھوڑا خیال کیا تھا۔ یہ آ گئی میری پرنسزم برتھ ڈے گرل۔ ویسے تو میری جان ہم نے آ کر کیک کٹ کر لیا، لیکن پھر بھی آپ کی خوشی کے لیے ہم کیک منگواتے ہیں۔ اور اس کا ماتھا چومتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ سامنے اسے سلطان صاحب کھڑے نظر آئے۔ ہیلو انکل، کیسے ہیں آپ؟ اپنی تمام تر بیزاری کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے انہیں مخاطب کیا تھا۔ الحمدللہ میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کیسے ہیں اور آپ کی برتھ ڈے کیسی رہی؟ ہاشم نے آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیا ہوگا، وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھنے لگے تھے، جبکہ ان کے سوال پر وہ تلخ انداز میں مسکرا دی۔ ہاشم تو آیا ہی نہیں، بلکہ انکل شاید وہ بھول گیا میری برتھ ڈے۔ میں وہاں باہر تقریباً 3 گھنٹے پاگلوں کی طرح گھومتی رہی، اس کا انتظار کرتی رہی۔ اس نے تو میرا فون تک نہیں اٹھایا، اس نے مسکراتے ہوئے شکوہ کیا، جبکہ اپنی بیٹی کی مسکراہٹ پر مبین صاحب کو لگا جیسے وہ برباد ہو گئے۔ شاید ان کی آنکھوں میں جلتے ہاشم کے لیے بے پناہ محبت کے دیے وہ دیکھ چکے تھے۔ ہاشم اس کے لیے کیا تھا، مبین صاحب کے لیے سمجھنا مشکل نہیں تھا۔ وہ بہت پہلے ہی ہاشم اور جیا کو ایک دوسرے سے کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، اور اس بارے میں وہ سلطان صاحب سے بھی بات کر چکے تھے۔ اس دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو جیا کو پسند ہو اور مبین صاحب نے اسے دلائی نہ ہو۔ یہاں تو بات اس کی چاہت، اس کی محبت کی تھی، اس کی دیوانگی کی تھی، تو وہ کیسے دیر کرتے؟ بہت معذرت بیٹا، میں بالکل نہیں جانتا اس بارے میں، ابھی سے فون کرتا ہوں۔ وہ دیکھ کر پریشانی سے اپنا موبائل نکالنے لگا۔ اس کا موبائل فون بند ہے، وہ فون نہیں اٹھائے گا انکل، رہنے دیں، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنے دیں۔ بیٹا اس کے سارے دوست اس کی محفل میں موجود ہیں، موہت، ریحان اور وحاظ بھی تو یہاں ہے، تو وہ کون سے دوست کے ساتھ؟ اس وقت انہیں اپنی بیٹی کی لاپرواہی پر افسوس ہوا۔ آج کل یونیورسٹی میں اس کا ایک اور دوست بھی ہے انکل، ہارون انکل، بیسٹ فرینڈ ہے وہ آپ اس کا۔ آج کل وہ زیادہ وقت اسی کے ساتھ گزارتا ہے اور اس کے ساتھ اتنا زیادہ وقت گزارتا ہے کہ اسے کسی اور کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ لیکن انکل میرے خیال میں ایسے دوستوں سے نہ ہاشم کو دور رہنا چاہیے، کیونکہ جن کی کوئی اوقات نہیں وہ خود اپنی اوقات بنانے کے لیے نہ ہاشم جیسے لوگوں کو ہی اپنا نشانہ بناتے ہیں، دوستی کے نام پر اپنا ایسا چہرہ دکھاتے ہیں کہ انسان
दोस्ती पर से भरोसा ही उठ जाता है। कल तक हाशिम का बेस्ट फ्रेंड मोहित था, लेकिन आजकल हारून है, और जब तक हारून अपनी मर्जी के मुताबिक फ़ायदा ना उठा ले तब तक इसका बेस्ट फ्रेंड ही रहेगा। बाय बाबा, मैं आराम करने जा रही हूँ। हाशिम का इंतज़ार करते करते मेरे पैरों में दर्द हो गया है। 3 घंटे बेवजह सड़क पर खड़े रहना आसान थोड़ी ना होता है। हाशिम ने कहा था मेरी ये बर्थडे बहुत यादगार होगी। हाशिम ने सच में मेरी ये बर्थडे बहुत यादगार बना दी है। वो तल्ख़ अंदाज में मुस्कुराते वहाँ से जा चुकी थी, जबकि सुल्तान साहब कितनी देर कुछ न कह सके। इसकी वापसी रात गई हुई, लेकिन बाबा को अपने इंतज़ार में बैठा देख वो सीधा उन्हीं के पास आया। बाबा जान, आप अभी तक सोए नहीं? मुझे तो लगा था कि अब तक आप आधी नींद पूरी कर चुके होंगे। क्या हुआ? कहीं मेरी माँ की याद तो नहीं आ रही? वो उनके पास ही बैठ गया था। कहाँ थे तुम? वो इसे देख सवाल करने लगी। कुछ नहीं, बस दोस्तों के साथ एक खूबसूरत जगह पर था। इस शहर में इतने सालों से रहते हुए मैंने आज तक कभी पहाड़ी का रुख नहीं किया। तुम्हें दिल नहीं किया? मेरा तो दिल नहीं कर रहा था वापस आने का। मैं आपको लेकर चलूँगा किसी दिन, जब भी आप फ्री हों। आज जिया का बर्थडे था। केक काटा था। क्या गिफ्ट दिया तुमने उसे? वो उसे सवाल करने लगे। मैं तो भूल ही गया। सुबह इसे कोई ना कोई गिफ्ट दिला दूंगा। वो बात ख़त्म करने वाले अंदाज में बोला। तुम्हें पता है हाशिम, वो 3 घंटे तक अकेली सड़क पर खड़ी होकर तुम्हारा इंतज़ार करती रही, क्योंकि तुमने इसे डिनर पर ले जाने का वादा किया था। बाबा ने एहसास दिलाना चाहा। क्या 3 घंटे? उसका दिमाग ख़राब हो गया। क्या मुझे कॉल कर लेती तो मैं खुद से बता देता कि मैं नहीं आ रहा। अजीब लड़की है, इसे सच में हैरानी हुई। इसने तुम्हें फ़ोन करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारा फ़ोन बंद था। और ये बात अहमियत भी नहीं रखती। अहमियत ये बात रखती है कि तुमने उससे वादा किया और तुमने अपना वादा निभाया नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अपने किसी दोस्त के साथ थे। मैं ये नहीं कहता दोस्तों के साथ जाना गलत है, लेकिन सबसे पहले अपना वादा पूरा करो। नए दोस्तों के लिए पुराने दोस्तों को छोड़ा नहीं जाता, और ना ही उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है। और ये सिर्फ दोस्त नहीं, जी हाँ, दोस्त नहीं है बाबा। वो उनकी बात काटते हुए बोला। जिया कुछ भी नहीं है, वो बेकार मुझसे उम्मीद लगाकर बैठी है। आपको पता है, वो बेवकूफ़ लड़की कहती है कि उसे मुझसे मोहब्बत है, और मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इंटरेस्ट लेने की कोशिश करो हाशिम। जिया बहुत अच्छी लड़की है, और मैं तुम्हारे उसके फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ। मुबीन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और मैं इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूँ। नो बाबा जान, नहीं, मैंने कभी उसे इस नज़र से नहीं देखा, और ना ही कभी देखना चाहता हूँ। मेरी पसंद जिया नहीं। हाशिम, क्या तुम्हारी नज़र में मेरी पसंद कोई अहमियत नहीं रखती? तुम जिया को लेकर थोड़े सीरियस हो। इस बार अपने बारे में सोचो। तभी तो तुम्हें वो इस मामले में अच्छी लगेगी। देखो हाशिम, तुम सियासत में कदम रखने वाले हो, और सियासत में कदम रखने से पहले हमें ऐसे लोगों के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करना पड़ता है जिन लोगों ने के इस फील्ड में कदम मजबूत हो। मैं तुम्हें एक बात, बहुत कामयाब पॉलिटिशियन के रूप में देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम सियासत का सबसे चमकता हुआ सितारा बनो, और ऐसा तभी मुमकिन है जब तुम मुबीन जैसे लोगों से अपना ताल्लुक मजबूत करोगे। बाबा, आपकी ख्वाहिश मुझे सियासत में देखना है। मुझे सियासत में कामयाबी के लिए ऐसे काम करने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं पड़ेगी जिनके लिए मेरा दिल राज़ी नहीं। आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएं। आप हुक्म सर आँखों पर। मैं आपको किसी तरह शिकायत का मौका नहीं दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी काम करने पर मजबूर ना करें जिसके लिए मेरा दिल राज़ी नहीं। मैं काफ़ी थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। आपसे सुबह मुलाकात होगी, वो उन्हें देखते हुए बोला तो सुल्तान साहब मुस्कुरा दिए। उनके लिए बेटे की खुशी बहुत अहमियत रखती थी, लेकिन जिया में किसी तरह की कमी नहीं थी। और फिर जिया का बाप उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता था, इसलिए उन्होंने दोबारा हाशिम को इसके बारे में सोचने पर ज़रूर मजबूर करना था, लेकिन वो इस मामले में हाशिम का खुशगवार मूड भी ख़राब नहीं करना चाहते थे। हेलो प्रीटी गर्ल, क्या मेरे हाथ से ये खूबसूरत गुलाब लेना पसंद करेंगे? जिया ने जैसे यूनिवर्सिटी में कदम रखा, उसके सामने हाशिम आता नज़र आया। वो नाराज़ थी इससे, लेकिन फिर भी उसके इतने प्यार भरे अंदाज पर सब कुछ भुलाकर इसके हाथ से वो गुलाब ले चुकी थी। सॉरी, तुम्हारा बर्थडे नहीं मना सका तुम्हारे साथ, लेकिन ये डिनर मुझ पर उधार रहा। खुश रहो, वो प्यार से कहते हुए हारून के साथ जा चुका था, जबकि वो कितनी ही देर इसकी खुशबुओं के हिसार में इसे जाते हुए देखती रही। वाओ हाशिम ने तुम्हें फूल दिया, और क्या उसने तुम्हें आई लव यू बोला था? अस्मा उसके पास आकर कहने लगी। और नहीं तो क्या, वो गुलाब को चूमते हुए बोली, जब उसका ध्यान सामने से आती रूप की तरफ गया था। देखो वो लड़की जिसने उस दिन तुम्हारे से बदतमीजी की थी।
اسما نے اسے یاد دلایا۔ انہیں دیکھتے ہی اروب نے اپنا راستہ بدلا اور تقریباً بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ اس کے بھاگنے پر جیا کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ چھوڑو جانے دو بچیے، اسے اگنور کرکے وہ اسما کے ساتھ کینٹین کی طرف چلی گئی۔ سر نے اسے پرنسپل آفس میں کیوں بلایا تھا؟ وہ پریشان تھی، سوچ سوچ کر اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ اسے کیا کہنے والے تھے۔ اس نے سوچتے ہوئے دروازے پر دستک دی۔ آئیں اروب، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، یہاں بیٹھیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے بیٹھنے کی آفر کی تھی اور وہ ان کے حکم پر فوراً ہی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اروب ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی مجھے آپ کو بہت کچھ کور کرنا پڑے گا، اس لیے میں نے سوچا کہ کچھ لائق اسٹوڈنٹس کے نوٹس ہیں، آپ ان سے کافی ہیلپ لے سکتی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے آپ ماشاءاللہ سے ٹاپر رہی ہیں اور میں آپ سے بہت اچھی امید رکھتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ہماری یونیورسٹی کا نام روشن کریں گی۔ وہ بول رہے تھے جب کمرے میں کوئی داخل ہوا۔ یہ سر، آپ نے مجھے بلایا؟ وہ آفس میں داخل ہوتے ہوئے بیٹھ کے پرنسپل سے پوچھنے لگا تھا، لیکن جیسے ہی دھیان ان کے سامنے رکھی کرسی پر گیا، نظر پلٹنا بھول گئی۔ سفید رنگ کے سادہ سے جوڑے میں بیٹھی وہی خرگوشنی تھی جو انہیں اس دن ملی تھی، لیکن اس دفعہ اس کے چہرے پر ایک ایسا جال بچھا تھا جس پر ہاشم کو اپنا آپ قید ہوتا محسوس ہوا۔ جی ہاشم، میں نے آپ کو بلایا تھا، اصل میں مجھے آپ کو بتانا تھا، آپ کے بابا نے ابھی تک چیک نہیں بھجوایا یونیورسٹی میں اور آج 3 تاریخ ہو چکی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگے جبکہ وہ سارے نوٹس اکٹھی کرتی وہاں سے بھاگنے کی تیاری کر رہی تھی۔ اسے کیا پتا تھا کہ آج کا دن اتنا اچھا ہونے والا ہے۔ اب تو بھائی کو جلانے کے لیے ایک اور بات مل گئی تھی کہ وہ اتنی لائق ہے کہ پرنسپل سر اس کے ٹاپ کرنے کی امید رکھے ہوئے ہیں۔ خوشی کے مارے وہ اپنی مسکراہٹ چھپا ہی نہیں پا رہی تھی، جبکہ اس کے دونوں گالوں پر نمایاں ہوتے ڈمپل میں ہاشم کا دل ڈوبنے لگا۔ سر میں جاؤں؟ اس کی چہکتی آواز پر جیسے وہ ہوش میں آیا تھا۔ جی جی بیٹا، آپ جائیں اور میری باتوں کو یاد رکھیے گا، بہت امید ہے مجھے آپ سے، وہ مسکراتے ہوئے بول کر ہاشم کی طرف متوجہ ہوئے، جبکہ وہ سارے نوٹس اکٹھے کر کے خاموشی سے باہر نکل چکی تھی۔ اور اس کے جاتے ہی ہاشم کو ایسا محسوس ہوا جیسے روشنیاں ختم ہو چکی ہوں، جیسے ہر طرف اندھیرا چھا گیا ہو۔ ہاشم، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سر اس کی نگاہیں دروازے کی طرف دیکھ کر پھر سے کہنے لگے، جی سر، میں ابھی بابا کو میسج کرتا ہوں۔ سر جلدی سے اپنا فون نکالتے ہوئے میسج بھیج دیا تھا۔ سر بابا کا مینیجر لیٹ ہے، بابا نے چیک اس کے حوالے کیا تھا، وہ 2-3 دن چھٹی پر ہے، اس لیے آپ کا چیک نہیں پہنچا، بابا کہہ رہے ہیں 2 بجے تک آ جائے گا۔ وہ انہیں جواب دیتا تیزی سے باہر نکل چکا تھا، لیکن اب وہاں کوئی نہیں تھا، اس کی معصوم خرگوشنی کہیں غائب ہو چکی تھی۔ وہ گھر واپس آیا تو اس کے دل و دماغ پر جیسے اس لڑکے نے اپنا بسیرا کر لیا تھا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ آخر اس کی ساری سوچیں اس لڑکے کی طرف کیوں جا رہی ہیں۔ اس نے تو آج تک کبھی کسی لڑکے کے بارے میں ایسا نہیں سوچا، کیونکہ یہ تو لڑکیوں کا کام تھا اس کے بارے میں سوچنا، اسے اپنے دل کی دھڑکنوں میں بسا کر اس کے نام لے کر آہیں بھرنا، یہ سب کچھ اس نے تو کبھی بھی نہیں کیا تھا۔ وہ تو بس لڑکیوں کے دلوں پر راج کرتا تھا، لیکن یہاں تو سب کچھ الٹا ہو رہا تھا۔ جب سے اس لڑکی کو دیکھا تھا تب سے ہی اس کا دل اس کا بے چینی سے برا حال تھا، اور یہ نہیں تھا اسے پہلی دفعہ دیکھا ہے، وہ پہلے بھی اسے دیکھ چکا تھا، اس سے مل چکا تھا، اس سے باتیں کر چکا تھا، لیکن اسے کیا ہوا تھا؟ وہ کیوں اس لڑکی کی طرف اس حد تک متوجہ ہو گیا تھا کہ اس کے دل و دماغ میں اس لڑکی کے علاوہ کچھ آ ہی نہیں رہا تھا؟ یا اللہ، کون تھی وہ لڑکی؟ میں کیوں بار بار اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ ایک عام سی لڑکی تھی، بلکہ عام سے بھی عام، کوئی اتنی خوبصورت نہیں تھی کہ اس کے بارے میں سوچا جا سکے۔ مجھے اپنے ذہن کو پرسکون کرنا ہوگا، مجھے اس لڑکی کو اپنے دماغ سے نکالنا ہوگا۔ ایسا کرتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کلب چلا جاتا ہوں، وہی میرے لیے بہتر ہوگا۔ وہ سوچتے ہوئے گاڑی کی چابی اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ ہاشم سلطان تھا جو اپنے ذہن پر کسی لڑکی کو سوار کر کے بے چین نہیں رہ سکتا تھا، یہ اس کے اصولوں کے خلاف تھا۔ یہ تھی دیوانگی کی قسط نمبر 1 اور 2۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ کے لیے قسط نمبر 3 اور 4 لے کر آئیں گے۔ اگر ہمارا ناول آپ کو اچھا لگا ہو تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔